नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नालमु यकीनन हम जानते हैं इन्नहु बेशक वो यहज़ुनुका अलबत्ता गम में डालती है आपको अल्लज़ी वो बात जो यक़ूलूना वो सब कहते हैं फ़इन्नहुम भी बेशक वो ला युकज़्ज़िबूनका नहीं वो सब आपको झुठलाते वलाकिन्न ज़ालिमीना और लेकिन जालिम भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत का यजहदून वो सब इनकार कर रहे हैं। यकीनन हम जानते हैं कि आपको वो बात गम में डालती है जो वो कहते हैं, फिर बेशक वो आपको नहीं झुठलाते लेकिन जालिम लोग अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये दुआ जो है इसको पूरा इस तरह याद कर लें तो अच्छा है। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वो भी साथ जो है वो शामिल कर लिया करें। अच्छा, यहाँ जो का की ज़मीर है ना, ला यहज़ुनुका, कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुका, का की ज़मीर जो है वो सिंगल है, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम जानते हैं कि जरूर ये ला जहां पर आ जाता है ना, यहाँ इसका मतलब होता है जरूर, जरूर या यकीनन, ठीक है। तो हजन हजन या हुजन जो है ना, ये लफ्ज हुजन मलाल गम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आमुल हुजन आपने सुना होगा। आमुल हुजन कौन सा साल है वैसे बाय द वे? सर जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उनकी वालदा वफात पा गई थी। नहीं, चचा और हजरत खतीजा। खदीजा। हाँ, जी। चचा हजरत अबू तालिब, सॉरी, हाँ, हजरत अबू तालिब और उनकी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये आमुल एक ही साल में इनकी भी वफ़ात हुई थी। हाँ, एक ही साल में उनकी वफात हुई थी, इसलिए इसको आमुल हुजन, आम आइन अलिफ मीम, आम कहते हैं साल को, ठीक है। तो आमुल हुजन गम का साल, तो ये वही लफ्ज है हजन या हुजन, ठीक है। तो यकीनन हम जानते हैं कि आपको लाजमी गम में डाल देती है क्या बात, अल्लज़ी यक़ूलून, जो वो कहते हैं। वो क्या कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे जी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा करते थे कुरैश मक्का या कुफार मक्का? कैसी तेरी गल नहीं मानते, वो यही कहा करते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, वो आपको नहीं झुटला रहे, ठीक है। वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, बल्कि जालिम लोग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात से इनकार कर रहे हैं। ये कल हमने डिटेल से डिस्कस की थी। और कौन सा था वो, उतबा था, उतबा का वाकया मैंने सुनाया था जिसने, हाँ, एक उतबा का सुनाया था जो सरदार था कुरैश का, और उसने नबी अलैहि सलाम के चेहरा मुबारक पर हाथ भी रख दिया था कि आप सल्लल्लाहु आगे ना पड़े ये आयत, और सिला रहमी का वास्ता दिया था। ये कल जो हमने जो है वो डिटेल से इसको डिस्कस किया था आयत, इस आयत को। तो अब हाँ, और मैंने आपको वो अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस इब्ने शरीक, उसका वाकया। अहनस को जो है वो, अहनस का मतलब क्या होता है जी? लैदा हो जाने वाला। याद है आपको कि नहीं जूम पार्टिसिपेंट्स? नहीं याद मेरे ख्याल है आपको। अखनस इब्ने शरीक याद है। क्या? चलें, अच्छी बात है। चलें आगे चलते हैं। ये आयत हमने कल डिटेल से डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आज हम देखते हैं। अच्छा, अब ये ना थोड़ी सी मुश्किल आयात जो है ना वो आ रही है, मुश्किल इस सेंस में कि इनका तर्जमा करना बड़ा मुश्किल है, इनको बयान करना बड़ा औखा काम है। जी नाजिश। बालाकद और अलबत्ता तहकीक कुर्सी पर झुटलाएगी रसूलुन रसूल इन कबली का आपसे पहले फसाबरों पर सब्र किया उन्होंने अला उस पर माँ जो कुजीबू वो सब झुटलाएंगे व उजू और उन्हें अजियत दी गई हत्ता यहाँ तक कि अताउम आ गई उनके पास नसरूना हमारी मदद। और अलबत्ता यकीनन आपसे पहले कई रसूल झुटलाए गए बस उन सब ने उस चीज पर सब्र किया जो वो सब झुटलाए गए और उन्हें अजियत दी गई यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। ये आयत मुकम्मल करते हैं अभी। वला और नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला लिकालिमातिल्लाहि अल्लाह के कलमात को अल्लाह की बातों को वलकद और अलबत्ता यकीनन जाअका आ चुके हैं आपके पास मिन नबाइल मुरसलीन कई रसूलों की खबरें हैं और अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं है और अलबत्ता कि आपके पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरी आयत, आयत नंबर 34 को पूरा, इस बयानिए को जेन में रखें, इस नरेटिव को जेन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि
البتہ تحقیق جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، یعنی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس بات پر جس پر وہ ان کو جھٹلایا جا رہا تھا، وہ اوذوا حتی اتاہم نصرنا، اور ان کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ اور آگے ایک دم سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں بیان ایک دم سے چینج نہیں ہو جاتا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور فوراً بات جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہیں رسولوں کی خبریں۔ یہ تھوڑا سا اس کو کوئی ملانے کی کوشش کرے گا، یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دوبارہ دیکھیں ان دو آیات میں، یہ اس ایک ہی آیت میں دو اس کی سلائیڈز ہیں کہ تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے صبر کیا اس بات پر جس بات پر ان کو جھٹلایا جا رہا تھا، ان کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد جو ہے وہ آ پہنچی، نصرت آ پہنچی، ٹھیک ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اور البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہیں رسولوں کی خبریں۔ جی کون بتائے گا؟ جی سر اس پہ یہی بتایا جا رہا نا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، جی یہ باجی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بدلنے والی بات تھی نا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا بیٹا نہیں بنایا تھا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر کیا ہے نا۔ ہاں مگر موسیٰ علیہ السلام جو اپنے صحیفے لے کے آئے تھے جو ان کو دیے تھے، انہوں نے بھی اس پہ بدل دیا تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے پھر صبر کیا تھا۔ ہاں۔ اور یہ باجی آگے جو کہا جا رہا ہے ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں مقصد اللہ کے کلمے کو کوئی، بدلا نہیں جا سکتا، جو اللہ نے کیا ہے وہ مطلب اس کو چینج نہیں وہ کر سکتے، وہ جیسے مرضی اپنے منہوں سے جو مرضی کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا پوائنٹ آف ویو باجی آشی نے ہمیں دے دیا، یہ میری بچیاں بھی جو ہے نا، یہ فاطمہ کو میں بتا دوں، یہ فاطمہ چونکہ نئی پارٹیسپینٹ ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ بی ایس اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہے 5th سیمسٹر کی، اور یہ بیٹا ہمارے سامنے نا 1 to 1 بھی آج کل تو خیر وہ بچی یہاں پر کم آ رہی ہے کیونکہ ایگزام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان بھی چل رہا ہے، لیکن یہاں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، تو میری اپنی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دو بیٹیوں نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا اور تینوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ختیجہ نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ختیجہ آپ بتاؤ بیٹا کیا مراد اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ تک، اور بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے جو نبی تھے ان کو بھی یعنی کہ تکلیف پہنچائی تھی، ٹھیک تو ہے، اس پہ انہوں نے صبر کیا تھا، تو آپ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، آپ اس پہ غم نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو یہ ضرور مدد ہاں پہنچائیں گے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ میرا کلمات میں بدلے ہیں، جیسے رسولوں کو تکلیف ہے ہاں اونچی اونچی بولو شاباش۔ مطلب یہ رسولوں کو ان کی قوم نے تکالیف تو دی ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلمات کو نہیں بدلا، یہ جو ہے میں دوسرا وہ جو بولو بولو شاباش موجہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو تورات اور انجیل میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، اگر وہ کر بھی دیے تو اللہ کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کتابوں کو ایک قرآن پاک کی شکل میں بھی نازل کر اچھا اب یہ دیکھیں مختلف ورژن، سر میں یہ نا کچھ اور کہنا چاہتی ہوں سر، یہ مطلب تورات انجیل میں تو تحریف ہو چکی تھی، لیکن قرآن مجید کا ذمہ جو نا اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے باجی۔ اس میں یہ بھی ایک میرے ذہن میں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگ رسولوں کو جھٹلائیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کوئی بات بدل نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں لائبہ نے کافی حد تک جو ہے نا وہ کافی حد تک بات ٹھیک کی ہے۔ دیکھیں لائبہ جو بیٹی میری وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا، ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا، ہماری مدد آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم اپنے اس طریقے کو بدلیں گے نہیں، آپ پر بھی تکلیفیں آئیں گی، ہم آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی کلمات اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، مراد اس سے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے ذرا سنیں، اصل میں ہے کیا، دیکھیں حق کو غالب کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی کچھ سنت ہے، کچھ طریقہ ہے حق کو غالب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کلمات سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین یا سنت جاریہ ہے جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتی ہیں، یہاں کلمات سے مراد جو ہے نا، یہ کلمات سے مراد یہاں
ایسا جو ہے وہ قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ کلمات سے مراد، کلمات اللہ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے طریقے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے صبر کیا، تو آپ کو بھی اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، جیسے ان کو مدد پہنچی تھی آپ کو بھی مدد پہنچے گی اسی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، کلمات یہ ہیں، ٹھیک ہے، سنت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یوں ہے، ہوتا کیسے ہے کہ کوئی بھی نبی یا رسول جب دعوت کا آغاز کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر انہی میں سے کچھ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق والے جو لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب خود نبی اور جو تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں ان پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، ان کو ظلم و ستم جو ہے وہ سہنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ ستم زدہ لوگ جو ہیں نا، اور جن کو مصیبتیں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، وہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹکر لینے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہوتا کیا ہے، دوبارہ سے سنیں کہ نبی جب اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ساری طرف سے نا، سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کے مخالفت پر شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا، چونکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، پھر ایمان جو ہے نا، ایمان لانے والے اور نبی، ان کو ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ ستم زدہ لوگ جو ہے وہ باطل کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹکر لینے کے لیے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد ان کے لیے، ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ بدر کے مقام پر جو ہے وہ یہ پوری کی پوری جو افرادی قوت تھی قریش مکہ کے سامنے ٹکر لینے کے لیے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بدر کب ہوا تھا؟ یعنی کتنے سال؟ 11 سال مکے کے گزر گئے، اور مدینے کے کو کون سا ہجری تھا؟ 2 ہجری، یعنی 13 سال، تقریباً 12-13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ 12-13 سال کہنے کی بات ہے، ایک دن جو ہے وہ مشقت والا ہم سے برداشت نہ ہو، ایک مہینہ مشقت والا ہم سے برداشت نہ ہو، جب ہمیں پتہ چلے نا اب یہ فلسطین کی حالت دیکھ لیں کیا ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کا دن جو ہے وہ چھوٹا گزرتا ہوگا؟ ان لوگوں کا دن بڑا لمبا گزرتا ہوگا کہ پتہ نہیں ابھی کہاں سے جو ہے وہ میزائل آ کے گرنے والا ہے۔ تو یہ 12-13 سال جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور آپ کو پتہ نا کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابھی مدینے کے آیات نہیں ہے، ابھی تو جو ہے وہ مدد نہیں آئی، ابھی بھی مدد نہیں آئی، یہ تو مکے کی آیات ہے، اور آخری جو ہے وہ مکے کا سال چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا پھر جب باطل سے یہ ٹکر لیتے ہیں نا نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے، اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سورہ مزمل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری قول جو ہے وہ ڈالنے لگے ہیں۔ یہ سورہ مزمل میں آتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ٹھیک ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال جو ہے وہ محنت کی؟ 950 سال جو ہے وہ محنت کی، 950 سال چاکری کی، نوکری کی، ٹھیک ہے۔ ابدیت کی انتہا دیکھیں، 950 سال جو ہے محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا صبر اور آزمائش جو ہے نا وہ کڑا امتحان تھا ان کا، 950 سال، اور یہ 12 ابھی یہ 11واں سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جی کہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے حق۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ حق کے سامنے جو مخالفین کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ذرا اچھی طرح سامنے آ جاتے ہیں، اور مسلمان مومنین جو مومن آدمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھیوں کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کس کو پتہ لگ جائے؟ لوگوں کو خود اپنا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، سورہ جو ہے نا احد کی آیات تھی،
ग़ज़वा उहद की आयत हमने पीछे पढ़ी थी। हाँ, सूरह आल इमरान में हमने इसका मुतालिया किया था कि ग़ज़वा उहद के मौके पर क्या हुआ था कि जो है ना, जो लोग जो है ना वो निथर के सामने आ गए थे, ठीक है, और ये हक हक जो है वो बिल्कुल वादे हो गया था, बातिल बिल्कुल वादे हो गया था। तो ये कड़ा इम्तिहान जो है वो इसलिए आता है, और ताकि जो है वो अतमाम में हुज्जत हो जाए, लोगों को खुद पता चल जाए कि ऐसी किन्ने पानी से गया, ठीक है। तो अब ये जो लफ्ज है ना, ये बेटा ये जरा अपना जो भी है सैयदा फातिमा, ये अपना, अच्छा चले, जी सर। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कैमरा किसी और का खुला हुआ था। अच्छा, अब जो है ना, जी कज़्ज़बत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, इसमें ना नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो एक तसल्ली भी दी जा रही है, ठीक है, और न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले जो जितने भी दाई हैं, जितने भी दावत देने वाले हैं, उनको भी तसल्ली दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे जो है हम चलते हैं, ये देखें, ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि ला वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह से क्या मुराद है, और लक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, और आपके पास जो है रसूलों की खबरें भी आ चुकी हैं कि रसूलों के साथ क्या क्या हुआ। फिर एक मौका आया, फिर अल्लाह ताला ने मदद और नुसरत जो है वो शामिल हाल की। जी, यहाँ ये आए समझ में आ गई आप सबको, जूम पार्टिसिपेंट्स? जी 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 सर। बाजी नबीला? जी सर, जी सर, हाँ जी, आ गई आपको भी समझ बाजी नबीला? जी सर। बाजी आशी, आपको भी पता चल गया ये जो है ना वो कलिमातिल्लाह से क्या मुराद है? बाजी आशी क्लास में नहीं है, लगता है किचन में चली गई है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो अब अगली आयत देखें, अगली आयत जो है ना वो इससे भी मुश्किल है। जरा गौर कीजिएगा इस आयत पर। मैंने आपसे कहा था कि आप खुद जो है वो अगर आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ के आ सकते हैं। कौन कौन, किस किस ने मुतालिया किया था? लाइबा ने हाथ खड़ा कर दिया। किसी ने पढ़ा अगली आयत को? ये देखें, मसला मसला देखें, मसला सिर्फ प्योरिटी का है ना। अगर हमें जो है ना एक हदीस में आता है, उसका मफहूम ये है कि अगर लोगों को एक हड्डी जिसके साथ थोड़ा सा गोश्त लगा हो वो मिलने की उम्मीद हो ना, तो वो मस्जिद में घिसट घिसट के आ जाएं। यानी हम जो है वो दुनिया का फायदा चाहते हैं। तो मैंने वैसे ही आपसे हल्का सा कल कहा था कि भाई अगली आयत बड़ी मुश्किल है, इसको अगर अपने तौर पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। लेकिन माशाल्लाह मेरी बहनें जो है ना वो सारी ऐसी हैं, किसी के सर सर पे जूं तक नहीं रेंगी, ठीक है, किसी ने पढ़ना गवारा नहीं किया, सो सॉरी टू से। जो जो भी है, कान पे जूं होती है, खवातीन को ज्यादा पता हो जुएं कहाँ होती है। लेकिन मेरी बेटी लाइबा ने जो है इसका मुताला किया आगे थोड़ा सा। खैर हम पढ़ते हैं। ये जो अगली आयत है ना बड़ी मुश्किल है इसकी तर्जुमानी करना। ये जरा सुनिएगा प्लीज, इसमें ना अकीदे भी हम सब के कुछ ठीक हो जाएंगे। इन, और अगर काना है काबुरा बोझल भारी गरा अलैका आपर इराजुहुम, उनका मुंह मोड़ना, उनका एराज करना, और अगर आप पर उनका एराज करना गरा है, भारी है। यानी अब देखें ना, नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो कहा जा रहा है अलई का, ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो जमीर है। वो इनका ना कबूरा, कबूर अकबर से है, बड़ा, ठीक है, गिरा होना, बड़ा लगना, ठीक है। और अगर आप सल्लम को गिरा लगता है, एरादुहुम, उनका एराज करना, मुंह मोड़ना, अगर आप सल्लम को बुरा लगता है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो परेशान हो जाते थे ना कि वो इस्लाम नहीं ला रहे, ठीक है। अब देखें कैसा जो है ना, इसको आयत को पहले पढ़ लें फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। इन इस्तात, फिर अगर आप कर सकें, आप इस्तात रखें, अन ये के तक तागिया, आप तलाश कर लें, नाफकन कोई सुरूंग फिल अर्दी जमीन में, और या सुल्लमन कोई सीढ़ी फिल समाई आसमान में। तो फिर अगर आप कर सकें तो आप जमीन में कोई सुरूंग तलाश कर लें या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें। फतातियाम, फिर आप ले आए उनके पास भी आयतिन कोई निशानी, वाला, और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह ताला, ला जमाहुम, अलबत्ता जमा कर देता उनको, इकट्ठा कर देता उनको, अलल हुदा, हदायत पर, फला तकूनना, पस ना आप हो जाए, मिनल जाहिलीन, नादानों में से, जाहिलों में से। फिर आप उनके पास कोई निशानी ले आए, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उन्हें जरूर हदायत पर इकट्ठा कर देता, पस आप नादानों में से मत हो जाए।
اچھا اب یہ ذرا آیت پر غور کریں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اعراض کرنا اتنا ان کو گرا آپ کا ان کا اعراض کرنا اتنا آپ کو گرا گزر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، تو آپ یوں کریں کہ آپ جو ہے نا زمین میں کچھ سرنگ تلاش کر لیں. کس کو کہا جا رہا ہے نتیجہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو. آپ زمین میں کچھ سرنگ تلاش کر لیں اور سلمن فی السماء یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں. سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کے کیا کریں آپ؟ ہاں فتح ان کے پاس لے ہیں کیا بھی آیا، ہاں ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے. اب دیکھیں چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر گیہوں یا جو ہے نا وہ پس جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ معاملہ تھا. ایک طرف جو ہے وہ قریش مکہ کفار مکہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کیا کوئی حصی موجدہ لے کے آئے جی، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے سامنے جو ہے وہ اونٹنی آ گئی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ نا کوئی کتاب لے کے آئیں جو ٹینجیبل ہو، جس کو چھوا جا سکے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں، ٹھیک ہے. اب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تو کامل ایمان تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ بھائی مجھ پر جو نازل ہو رہا ہے یہ بالکل حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا کوئی لکھی ہوئی کتاب ٹینجیبل بک اور 4 فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ کتاب نیچے آ جائے، ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اٹل فیصلہ اللہ کا کہ معجزہ نہیں بھیجنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. تو اب اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے معجزہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، آپ چاہیں جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے. آسمان پر چڑھ جائیں یا زمین کے اندر کچھ سونگ لگا کے ان کے لیے نشانی اگر آپ کے ساتھ کٹ ہیں کٹ کے آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے ٹھیک میری؟ ہاں جی آواز میری آ رہی ہے ٹھیک آپ لوگوں کو؟ جی اس طرف ٹھیک ہے سر. یہاں سے ریپیٹ کر دیں قریش مکہ کا مطالبہ کہ کوئی معجزہ لے کر آئیں. جی جی میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں جی. یہ سلائڈیں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ میری آواز میرے خیال ہاں ہے سر اب آ رہی. آواز اسٹیبل ہے جی، آواز میری اسٹیبل ہے. جی اچھا اب دیکھیں قریش مکہ کا جی اب ابھی ہے اسٹیبل ٹھیک لگ ہے. رہی ہے لیکن سلو ہے. قریش مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، جو لکھی ہوئی کتاب ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی نازل ہوں اور جو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا اور بھی کئی مطالبے تھے اس طرح کے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پریشان تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹل فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ معجزہ نہیں آئے گا. اب اس آیت سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، چاہے زمین کھود کے سرنگ نکال لیں یا سیڑھی لگا کے آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں. ان فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر آپ میں استطاعت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نے. پھر کٹ رہی آواز. ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، میں اس کو نا اب کنیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ. جی ٹھیک آ رہی ہے آواز کہ نہیں؟ باقیوں کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں تو بات یہ جی ہے، جی ٹھیک. ہاں بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ یہ سر پہلے کٹ کٹ کے آ رہی تھی. یہ کیا ہو گیا آج جو ہے نا ٹائم بھی تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہاں 5 منٹ بھی نہیں ہے میرے خیال ہے ہمارے پاس نا. تو خیر اس کو میں کرتا ہوں کنیکٹ. جی میرے ساتھ رہیے گا پلیز جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے. جی اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں جی جتنا بھی ٹائم ہے ہمارے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. تو یہ قریش مکہ کا جو مطالبہ تھا کہ کوئی ٹینجیبل کوئی حصی معجزہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا وہ اٹل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. اس طرح یہ سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہے وہ حصی معجزات دکھا کے جو ہے وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان کی آزمائش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلیئرنس دیتے ہیں.
تو اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح کی استطاعت تھی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معجزہ اپنی مرضی سے لا سکتے تھے؟ کیوں نہیں جی سر نہیں لا سکتے تھے، نہیں سر ٹھیک ہے، کیونکہ معجزہ جو بھی صادر ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن سے صادر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تصحیح فرما دی کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ میں استطاعت ہے، اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو لے آئیں۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لا سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر ان کے پاس آ بھی جائے نا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، ساری ابو بکر بنا دیتا اللہ تعالیٰ، ساری عمر فاروق بنا دیتا، ساری عثمان بنا دیتا، ساری علی بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَلَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پس آپ ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تکوننہ کی ضمیر جو ہے وہ تکو تا کا جو ہے نا یہ ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہی ہے۔ اب لفظ یہاں جو جاہل جو استعمال ہوا ہے نا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیں۔ اصل میں نا جو علم اور حلم دونوں کی ضد جو ہے نا جہل ہوتا ہے، جہل ہوتا ہے، جہالت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ علم اور حلم دونوں کی ضد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو غالب استعمال ہے نا وہ حلم کی ضد کے طور پر آیا ہے، حلم کی ضد کے طور پر۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ برداشت، ٹھیک ہے۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم یہ ہوتا ہے کہ یعنی جذبات میں مغلوب نہ ہونا، یہ حلم ہوتا ہے۔ جذبات سے مغلوب نہ ہو جانا یعنی جذبات غالب نہ آنا، یہ حلم ہوتا ہے، برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ جذبات خیر سے مغلوب ہو جانا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جو لفظ جاہل کا لفظ استعمال ہوا نا اس سے مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جذبات خیر سے مغلوب ہو گئے، یعنی جذبات خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب آ گئے۔ ہاں، یعنی قریش مکہ کفار مکہ کے لیے خیر چاہتے تھے، اتنی خیر چاہتے تھے کہ وہ جذبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بہنا نہیں ہے، جذبات میں نہیں بہنا۔ یہاں من الجاہلین سے مراد یہ ہے کہ جذبات میں بہنا نہیں ہے آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، جذبات خیر میں بھی مغلوب ہونا اچھی بات تو ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے نا، کسی کے جذبات خیر میں کسی کے لیے بندہ مغلوب ہو جائے کہ بھئی یہ کسی طریقے سے ایمان لے آئے، یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن معیار ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات خیر سے مغلوب ہونے سے بھی روک دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام جو ہے جب سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کنعان جو ہے وہ ڈوبنے لگا تھا، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا، اس نے کہا اور تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے؟ ہاں، معجزہ نے بتایا کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 45 میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان نبنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو حق ہے،